अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हम इस्लामियात का अगला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ये कुरान के पोर्शन का कुछ हिस्सा अभी रहता है, उसकी चंद आयात हैं और मुख्तलिफ़ सूरतों से हैं। वो मैं आपको आज सूरह अहज़ाब और सूरह हशर की जो आयात हैं वो मैं अब इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगी। तर्जुमा और इसकी कुछ डिटेल तफसीर जो है वो उसकी अच्छे तरीके से आप समझ कर जो है वो सुनेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अन्नबिय्यु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला ज़्यादा हक़दार हैं बिल मोमिनीन मोमिनों पर, मोमिनों के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के ज़्यादा हक़दार हैं मिन अनफुसिहिम उनकी जानों से, यानी उनकी जानों से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के ऊपर। आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए जितने शफ़ीक और खैरख्वाह थे, इसकी वजाहत मेरे ख़्याल में करने की ज़रूरत नहीं। और ना अल्लाह ताला ने आपकी इस शफ़क़त और खैरख्वाही को देखते हुए इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिनों के अपने नफ्सों से भी ज़्यादा हक़दार, आपकी मोहब्बत को दीगर तमाम मोहब्बतों से फ़ाइक़ तर और आपके हुक्म को अपनी तमाम ख्वाहिशात से अहम तर करार दिया है। इसलिए मोमिनों के लिए ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जिन मालों का मुतालबा अल्लाह के लिए करें वो आप पर निछावर कर दें, चाहे उन्हें ख़ुद कितनी ही उसकी ज़रूरत क्यों ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने नफ्सों से ज़्यादा मोहब्बत करें। जैसा कि आप देखें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है कि उन्होंने एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फ़रमाया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उनको इस बात के ऊपर ये कहा, अभी भी तुम्हारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो उन्होंने फिर अपने नफ्स को टटोला, क्या तुम्हारी जो है वो जान से ज़्यादा अज़ीज़ नहीं हूँ मैं? इस तरह का हदीस में अल्फाज आए हैं। तो अब उन्होंने फिर आखिर कुछ अपने दिल को टटोला और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं। तो फिर आपने फरमाया अब तुम्हारा ईमान जो है वो मुकम्मल है। और बहुत सारी आपको ऐसी हदीसें जो हैं वो मिलेंगी जिनके अंदर यह है कि ईमान की तकमील के लिए जो है वो ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान, अपनी औलाद, अपने वालिदैन से भी ज़्यादा महबूब हो जाएं, फिर हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल हो सकता है। तो यहाँ यही इसी बात का ज़िक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं उनसे। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी जो अज़वाज हैं वो पैगंबर की जो बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। यानी एहतराम और तकरीम में और उनसे निकाह ना करने में, यानी ये जो हैं ये मोमिनों की माएँ हैं इस लिहाज से, यानी ये है कि उनका एहतराम और उनका तकरीम माओं की तरह, और उनसे निकाह जो है वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कर चुके हैं। मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की ये माएँ हैं। व उलुल अरहामी, और रिश्तेदार, बाज़ुहुम औला बेबाज़िन फ़ी किताबिल्लाहि, किताब अल्लाह में, यानी वो आपस में रिश्तेदार जो हैं किताब अल्लाह के मुताबिक एक दूसरे पर ज़्यादा हक़ रखते हैं। मिनल मोमिनीना वल मुहाजिरीना, दूसरे मोमिनों और मुहाजिरों के मुकाबले में, यानी वो उनसे ज़्यादा हक़ रखते हैं। यानी अब ये है कि
جو وراثت کا حق ہے وہ اب ان میں وراثت تقسیم نہیں کی جا سکتی، یعنی وراثت ختم کر دی گئی۔ اب جو ہے ہجرت مہاجرت یا اخوت کی وجہ سے جو ہے وہ وراثت نہیں ہوگی۔ اب وراثت جو ہے اس کے حقدار کیا ہیں، کون ہیں؟ جو رشتہ دار ہیں، اور جن کا تعین سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وراثت نہیں ہوگی۔ پھر آگے یہ ہے الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ اگر تم کچھ کرو اپنے دوستوں کے ساتھ معروف طریقے سے، تو یعنی وہ تم کر سکتے ہو۔ اب وہ معروف طریقے سے کیا ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ وراثت جو ہے وہ جائیداد ہے، وہ صرف حقدار اس کے عزیز رشتہ دار ہیں، اور اس کی تقسیم بھی کر دی گئی سورہ نساء میں، اس کی پوری تقسیم اور طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن مگر تم جو کرو اپنے دوستوں کے ساتھ معروف طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتاب میں لکھا ہوا جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں جو بھی سلوک ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے کہ غیر رشتہ داروں کے لیے احسان کا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ان کے لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ 1/3 مال ہم جو ہے غیر وارث ہوگا جو، اس کے لیے ہم اس کا تعین کر سکتے ہیں۔ یعنی وارث کے لیے وصیت نہیں ہم کر سکتے مال کی۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اپنے 1/3 جو اس کی وراثت ہے، جو وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہ وصیت بھی صرف ان کے حق میں ہوگی جو کہ وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وارثوں کے تو حصے متعین کر دیے گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ میں لکھ دیا گیا، یعنی لوح محفوظ میں اصل حکم یہی ہے۔ تو اگرچہ عارضی طور پر مصلحتاً دوسروں کو بھی وارث قرار دے دیا گیا تھا پہلے، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ حکم منسوخ کر دیا جائے گا، چنانچہ اس کو منسوخ کر کے پہلا حکم جو ہے وہ اللہ نے بحال کر دیا۔ اب جو ہے اس کے بعد ہاں جی، یہ ہے اب اگلی جو آیت ہے وہ آیت نمبر آپ 21 جو ہے وہ اس کو کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ بہترین جو نمونہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی اے مسلمانوں، تم سب کے لیے اللہ کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ کا حکم ہے کہ تم جہاد میں اور صبر کرنے میں انہی کی پیروی کرو۔ یعنی اللہ کا یہ پیغمبر جو ہے وہ جہاد میں بھوکا رہا، حتیٰ کہ اسے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، ان کا چہرہ زخمی ہو گیا، ان کا دانت جو ہے وہ شہید ہو گیا، اور خندق انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھودی اور تقریباً 1 مہینہ دشمن کے سامنے سینہ سپر رہا۔ تو یہ آیت اگرچہ آپ دیکھیں یہ نازل ہوئی تھی غزوہ احزاب کے ضمن میں، تو جس میں جو ہے وہ جنگ کے موقع پر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنے اور ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم جو ہے اب عام ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال اور آپ کے احوال جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اس میں آپ کی اقتداء کرنا ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق جو ہے عبادات سے ہو یا معاشرت سے یا معاملات سے، معیشت سے، سیاست سے ہو۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو ہیں وہ واجب الاتباع ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ایک اور مقام پر ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں، یعنی جو حکم دے دیں تو اس کو پکڑ لو مضبوطی سے، اور اس کے علاوہ جس سے تمہیں روکیں اس سے تم رک جاؤ۔ ایک اور مقام پر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ یعنی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پانے کے لیے کسوٹی قرار دے دیا
دیا ہے اور فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ جو ہے یہ اسوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے یہ بہترین نمونہ ہے، اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے بارے میں ہمیں حدیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سنت سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پتہ نہ چلتا ہو۔ ہر ایک چیز کے بارے میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ موجود ہے، اور آپ کی زندگی کو ہر لحاظ سے محفوظ کر لیا گیا ہے، اور سیرت کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہو چکا ہے اب۔ پھر ہے کہ لمن کان یرجو، اور یہ اس کے لیے ہے جو چاہتا ہے یرجو اللہ والیوم الآخرہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ یرجو اللہ کہ قیامت بھی آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے، اور پھر یہ وذکر اللہ کثیرا، اور پھر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی شخص اپنائے گا جو آخرت میں اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آج مسلمان بھی آپ دیکھیں عام طور پر ان دونوں اوصاف سے محروم ہیں، اس لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں ایسی نہیں ہے۔ مطلب ان میں جو مطلب اہل مذہب ہیں ان کے اگر دیکھا جائے پیشوا، امام، پیر، جو اہل دنیا اور اہل سیاست ہیں ان کے مرشد اور رہنما جو ہیں وہ سارے کے سارے مغرب کے ان کے بنائے ہوئے خود ساختہ آقا ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے زبانی دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوا ماننے کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی آمادہ نہیں، کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کی اتباع جو ہے وہ لازمی ہے۔ در حقیقت محبت جو ہے وہ اتباع مانگتی ہے، اتباع جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کسوٹی قرار دیا کہ اس کے بغیر تم میری محبت تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے ہم محبوب نہیں بن سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرنا۔ یہاں ایک بہت محبت کے معاملے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ دنیاوی محبت کے معاملے میں اس کی اگزامپل لے لیجئے۔ یہاں ایک عالم تھے غلام مرتضیٰ صاحب، ان کا مرڈر ہو گیا تھا بعد میں۔ ان کا ایک وہ انگلینڈ گئے تبلیغ کے سلسلے میں، تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ کوئی ایک انگریز تھا، اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ دن میں 5 مرتبہ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو مشکل محسوس نہیں ہوتی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں۔ تو میں نے اس سے کہا، وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کیا تم اس سے ملاقات جو ہے نہیں چاہتے اس سے ملنا؟ تو وہ کہنے لگا کیوں نہیں، میں تو ہر وقت اس سے ملاقات جو ہے وہ پسند کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں غلام مرتضیٰ صاحب نے مرحوم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اور نماز ہماری اس سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ تو ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے دنیاوی محبت سے کہیں زیادہ بے چین رہتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب نماز کا وقت ہو اور ہماری اپنے رب سے ملاقات ہو۔ تو آپ دیکھیں ہم اپنے دل کو ٹٹول سکتے ہیں کہ ہماری اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے، کیونکہ اگر ہمیں ان سے محبت، اگر ہمیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم تو پھر دیکھیں نا کہ ہماری ہر وقت جو ہے وہ بے چینی ہوگی، اور ہم درود شریف بھی پڑھیں گے، ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے، ہم نمازوں کے اوقات کے لیے بھی منتظر رہیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو یہی تھا کہ اللہ نے ان کو بخش دیا
اور لیکن راتوں کو اٹھ کے اور جو ہے وہ لمبی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے اور نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتے تھے عبادت کرتے کرتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے تو آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، افلا اکون عبدن شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابھی دیکھیں اللہ نے بخش دیا تھا ان کو، تو ہمیں تو اس چیز کا بھی کوئی، اللہ معاف کرے ہمیں، ہماری شیورٹی گارنٹی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ محبت اور یہ بے چینی اس بندے کے دل میں ڈال دے گا جو اس کی طرف جو ہے وہ لوٹے گا یقیناً۔ یہ ہماری جو ہے وہ آیت نمبر 21 سورہ احزاب کی ہے۔ اب ہم اگلی آیت جو ہے وہ ہماری کون سی ہے سورہ احزاب کی؟ ہاں، یہ آیت نمبر جو ہے، ہم نے پہلے وہ والی، اچھا ٹھہریں ایک منٹ، 21 کے بعد 21 پڑھی ہم نے، اچھا یہ ہم نے پڑھ لی ہیں، 21 پڑھ لی ہے، اچھا یہ آگے آیت آ گئی ہماری، یہ ہے ہماری آیت نمبر جو ہے یہ 40 ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وخاتم النبیین، اور انبیاء کے خاتم بھی ہیں، یعنی آپ پر آ کر جو ہے وہ رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے پایۂ تکمیل کو پہنچ چکا۔ میں آپ کو ایک چیز یہاں بتا دوں کہ یہ آیت جو ہے اس کو آپ کہیں گی ختم نبوت کی آیت۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے ختم نبوت کی آیت جو ہے وہ کون سی ہے، تو ختم نبوت کی آیت یہ ہے جس میں آپ دیکھیں کہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں سب سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کس طرح سے ہے یہ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ شان نزول اس کو کہہ لیجئے، کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے انہو جو ہیں وہ ایک حضرت خدیجہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے غلام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کی آپ کے ساتھ نکاح ہوا، تو انہوں نے یہ غلام جو تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کو آپ کو ہبہ کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ کے پاس آگے کہ تاکہ آپ ان سے جو ہیں وہ خدمت لے سکیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کے پاس رہے، ان کے والدین جو ہیں والد اور چچا ان کو تلاش کرتے ہوئے انہیں پتہ چلا کہ وہ مکہ میں ہیں، تو وہ آپ کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے زید کو لینے آئے ہیں تو آپ ان کو آزاد کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جو ہے وہ اس کے وہ ساتھ چلے جائیں گے، آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور ساری زندگی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی جو ہے وہ گزاری۔ تو حضرت زید اگرچہ آزاد کردہ غلام تھے، لیکن آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا،
تو اس کے کیونکہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا، بیٹا، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں لوگ بیٹا بنا لیا کرتے تھے، اور جو ہے پھر وہ اصلی باپ کی بجائے نا، وہ جو باپ ہوتا تھا جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا تھا، اس کا نام ساتھ لگ جاتا تھا۔ تو حضرت زید کو بھی لوگ جو ہیں وہ زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد پکارنے لگے، ٹھیک؟ اچھا، زید بن محمد جو ہے وہ کہنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس چیز کو، ظاہر ہے وہ اصلی بیٹے کی طرح ہی اس کو سمجھتے تھے، تو اس وقت جو بھی دور جاہلیت تھا اس میں یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ بعد میں متبنہ بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ کوئی بیٹا جو ہے وہ کسی دوسرے کا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ اس کے ساتھ جو ہے اڈاپٹ کرنے والے کا نام لگایا جا سکتا ہے، بلکہ وہ بیٹا اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا۔ اب یہ ہے کہ یہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ زید بن حارثہ کے بھی وہ باپ نہیں ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، یعنی حضرت زید بن حارثہ کے بھی نہیں ہیں، کہ جس پر کیونکہ قریش مکہ نے بعد میں حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان سپریشن ہو گئی، اور اللہ کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے بہت تان و تشنیع اس کے اوپر شروع کر دی کہ دیکھو اپنے لے پالک بیٹے کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ انہوں نے، اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ انہوں نے بہو کے ساتھ نعوذ باللہ نکاح کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ الزام انہوں نے جو ہے وہ لگایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ آیت اتاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہاں تک کہ زید بن حارثہ کے بھی باپ نہیں ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تان و تشنیع جو ہے وہ کی جائے، تو کہ ان کے ساتھ نکاح کیوں کیا اپنے بہو کے ساتھ، بلکہ ایک زید ہی کیا بلکہ وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ زید تو حارثہ کے بیٹے تھے، اور آپ نے تو انہیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور جاہلی دستور تھا وہ ایک جس کی وجہ سے انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، تو حقیقت میں تو وہ آپ کے صلبی بیٹے نہیں تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی نا، ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ جو باپ ہیں یہ باپ نہیں ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہیں پھر زید بن حارثہ ہی کہا جانے لگا۔ تو اس کے علاوہ جو تھے آپ کے بیٹے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے 3 بیٹے قاسم، طاہر، طیب پیدا ہوئے، اور ایک ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوا، لیکن سب کے سب جو تھے وہ بچپن میں وفات پا گئے، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی نہیں تھے جو آپ کے صلبی اولاد تھی، ان میں سے بھی کوئی مرد نہیں بنا کہ جس کے آپ باپ ہوں۔ تو یہ جو لے پالک تھے، اڈاپٹڈ تھے زید بن حارثہ، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اتار دیا کہ یہ صلبی بیٹے کی مانند ہیں ہی نہیں، ان کو اپنے اصلی ناموں، باپوں کے ناموں سے جو ہیں وہ پکارے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے جو ہیں وہ باپ نہیں، بلکہ وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ خاتم آپ دیکھیں کہ یہاں ہے ختم، مہر کو کہتے ہیں، اور مہر آخری کسی عمل کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور آپ کے بعد جو بھی نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں، کذاب ہوگا۔ احادیث میں اس مضمون کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس پر امت کا اجماع اور اتفاق بھی ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے۔ تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اس لیے ان کا نزول جو کا عقیدہ ختم نبوت کے بالکل بھی منافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں ہے کہ جو قادیانیوں کے ہیں جو پیروکار ہیں، اس آیت سے جو ختم نبوت کے مفہوم میں یہ واضح ہے، وہ عجیب سا ایک اس میں سے نکالتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا جو ہے وہ اس میں سے پوائنٹ نکال لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈاک خانے سے مہر لگ کر خط جاری ہوتے ہیں نا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبوت عطا ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، آپ کی مہر کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اول تو یہ معنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ عربی ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کے یہ بالکل خلاف ہیں۔ عربی لغت میں ختم کا لفظ جو ہے وہ آخری عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی چیز کے اوپر کوئی مہر لگانا،
ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا کیا مطلب، وہ آخر کس طرح لگے گی، وہ جس شخص پر بھی لگے گی اس کا پتہ کس طرح چلے گا کہ اس پر مہر لگی، جب تک وہ ان دو باتوں کی اس سے وضاحت نہیں ہوتی۔ تو یہ تو مفہوم بالکل غلط ہے۔ تو اس طرح تو ہر شخص کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر سکے گا، اور اس کے دعوے کو پرکھنے کی پھر کیا کسوٹی ہے۔ تو ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے لیے کوئی ختم نبوت کے لیے کوئی نص نہیں ہے۔ نص کہتے ہیں قرآن کی آیت یا کوئی حدیث۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بڑے محدث کو جو ہے وہ خاتم المحدثین، یا کسی بڑے شاعر کو خاتم الشعراء وغیرہ کہا جاتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی محدثین اور شعراء پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ یہ مثال دیتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک قول اللہ کا ہے، اس نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کا حکم دیکھیں اور انسان کے قول میں کیا کوئی فرق نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ انسانوں کو تو مستقبل کا کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ نے ان کو جو علم عطا کیا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور وہ ناقص اور بڑا محدود سا جو ہے وہ علم ہے۔ تو اس کے اوپر ہم اس کو کیسے منطبق جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل ان کی جو سوچ ہے، یہ بالکل اس عقیدے کے جو ہے وہ خلاف جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ رسول اللہ ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی جو ہے وہ نبی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری جو ہے وہ میں خاتم الانبیاء ہوں، اور میری مسجد آخر المساجد ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن الخطاب ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال جو ہے وہ ایک عمارت کی طرح ہے، کہ جیسے کسی شخص نے ایک بڑی حسین و جمیل عمارت بنائی اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی، تو لوگ اس کے ارد گرد گھومتے تھے اور وہ جو ہے وہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کیا حسین عمارت ہے، اور لیکن یہ اینٹ جو ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں لگائی گئی، تو وہ اینٹ جو ہے وہ میں ہوں، یعنی اس اینٹ کے لگنے کے بعد جو ہے وہ پورا وہ عمارت جو حسین و جمیل ہے وہ مکمل ہو گئی۔ تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث جو ہیں وہ اس چیز کی جو ہے وہ تائید کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخر الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعد جو ہے میری امت میں 30 کذاب جو ہیں وہ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو بہت ساری احادیث جو ہیں وہ اس کی جو ہیں وہ تائید کرتی ہیں۔ تو آج کے لیے ہم لیکچر اپنا جو ہے یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو باقی آیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آج اجازت دیجیے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ۔